पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में नाहिद नाम की एक लड़की अपने वालिदैन के साथ रहती थी। उसका बचपन खुशियों से भरा हुआ था। वो हर रोज़ अपनी माँ के साथ बावर्ची खाने में खेलती, गलियों में बच्चों के साथ हंसती और गांव के आम के बाग में छुप छुप कर आम खाती। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। नाहिद की माँ अचानक बीमार हो गई और दुनिया से रुखसत हो गई। कुछ महीने गुजरने के बाद गांव के बड़ों के मशवरे और नाहिद के मुस्तकबिल की फ़िक्र ने आसिफ को दूसरी शादी पर आमादा कर लिया। आसिफ का दिल अभी तक अपनी पहली बीवी के गम से बोझल था, मगर वो जानता था कि नाहिद को एक सहारे की ज़रूरत है। एक ऐसी माँ जो उसके सर पर हाथ रखे और उसे तन्हाई का एहसास न होने दे। यूं आसिफ की शादी जीनत से हो गई। शादी के दिन जीनत ने रंग बिरंगे कपड़े पहने, होंठों पर मस्नूई मुस्कुराहट सजाए रखी और गांव की औरतों से मीठी मीठी बातें करती रही। वो सबके सामने नाहिद को गले लगाती और कहती, ये बच्ची तो अब मेरी अपनी बेटी है, मैं इसे आंखों का तारा बनाकर रखूंगी। गांव की औरतें उसकी बातें सुनकर मुतमईन हो जातीं, लेकिन नाहिद का नन्हा सा दिल कुछ और ही कह रहा था। उसे जीनत की मुस्कुराहट में वो अपनायत महसूस ना हुई जो वो अपनी माँ की आंखों में देखा करती थी। जीनत का लम्स सर्द था और उसके अल्फाज में मोहब्बत कम, बनावट ज़्यादा थी। पहले ही दिन नाहिद ने महसूस किया कि जीनत की नज़रें उस पर नहीं, बल्कि घर की जिम्मेदारियों और आसिफ की तवज्जो पर ज़्यादा टिकी रहती हैं। वो नाहिद से बात करती, मगर ऐसे जैसे कोई फ़र्ज़ निभा रही हो। नाहिद अक्सर खामोशी से अपनी माँ की याद में डूब जाती और सोचती, क्या ये आंटी वाकई मेरी माँ बन सकेंगी। वक्त के साथ साथ जीनत का असल रवैया आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगा, मगर आसिफ अपनी मसरूफियात और एतमाद की वजह से इन बातों को समझ न सका और नाहिद ने भी अपने दिल का दुख खामोशी से सहना सीख लिया। शुरू में नाहिद पूरी कोशिश करती कि जीनत के करीब जा सके। वो सुबह उठकर सलाम करती, कभी पानी का गिलास पकड़ा देती तो कभी चुपके से उसके पास बैठकर बात करने की कोशिश करती, मगर जीनत हर बार एक ही जुमला दोहरा देती, बेटा तुम बस अपने कमरे में रहो, घर के काम मेरे संभालने के हैं। ये अल्फाज बज़ाहिर नर्म थे, मगर उनके पीछे एक अजनबियत छुपी हुई थी। नाहिद आहिस्ता आहिस्ता समझने लगी कि जीनत उसे अपने दायरे से बाहर रखना चाहती है। वो ना उसे बावर्ची खाने में आने देती, ना उससे कोई मशवरा लेती और ना ही उसकी मौजूदगी को अहम समझती। दिन गुजरते गए और नाहिद की मुस्कुराहट मद्धम होने लगी। वो जो कभी बात बात पर हंस दिया करती थी, अब अक्सर खामोश रहती। जीनत नाहिद की पसंद और दिलचस्पी को कभी अहमियत नहीं देती। अगर नाहिद ने अपनी किसी ख्वाहिश का जिक्र किया, चाहे वो नई कहानी की किताब हो या रंगों से तस्वीरें बनाना, तो जीनत नागवारी से कहती, ये सब फजूल शौक़ हैं, इन चीज़ों से कुछ हासिल नहीं होता। कभी कभी नाहिद अपने कमरे में बैठकर किताबों के साथ खेलती या तस्वीरें बनाती, मगर जीनत को ये भी गवारा ना होता। वो दरवाजे पर आकर तेज़ लहजे में कहती, हर वक्त किताबें किताबें, बाहर निकलो, कुछ काम सीखो। नाहिद का दिल भर आता, मगर वो जवाब न देती। वो समझ चुकी थी कि इसके घर में इसकी आवाज़ की कोई ख़ास अहमियत नहीं रही। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी बातें दिल में दबाना सीख लीं और खामोशी उसकी सबसे बड़ी साथी बन गई। यही वो लम्हे थे जहाँ नाहिद के दिल में पहली बार ये एहसास जड़ पकड़ने लगा कि नई माँ के साथ ये रिश्ता माँ और बेटी का नहीं, बल्कि सिर्फ एक साथ रहने वालों का सा है। नाहिद को पढ़ाई से फितरी लगाव था। किताबें उसके लिए सिर्फ निसाब नहीं थीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया थी जहाँ वो अपने गम को कुछ देर के लिए भूल सकती थी। वो पूरी तवज्जो से सबक याद करती, असातिज़ा की बात गौर से सुनती और अक्सर क्लास में सबसे पहले सवालों के जवाब देती। अपनी मेहनत का नतीजा था कि वो हमेशा अच्छे नंबर लाती और असातिज़ा की पसंदीदा तलबा बन जाती। मगर घर आकर उसकी कामयाबियां बेमायने हो जाती। मीनत ना ही उसकी कॉपियों को देखती, ना उसके अच्छे नंबरों पर कभी शाबाश देती। अगर नाहिद खुशी से कहती, अम्मी आज मेरा नतीजा बहुत अच्छा आया है, तो जीनत बेदिली से जवाब देती, पढ़ाई तो तुम्हारा काम है, इसमें नई बात क्या है।
یہ الفاظ ناہید کے دل میں کانٹوں کی طرح چبھ جاتے۔ اسکول میں تعریف اور گھر میں بے توجہی، یہ تضاد اس کے ننھے دل پر بوجھ بننے لگا۔ وہ اسکول جاتے ہوئے بھی اکثر خاموش رہتی، کھیل کے وقت بھی الگ تھلگ بیٹھی رہتی۔ اس کی سہیلیاں ہنستی کھیلتی تھیں، مگر ناہید کی آنکھوں میں ایک چھپی ہوئی اداسی بسی رہتی۔ رات کے وقت جب پورا گھر سو جاتا اور کمرے میں صرف چراغ کی مدھم روشنی رہ جاتی، ناہید آہستہ سے صندوق کھولتی۔ اس میں اس کی ماں کی ایک پرانی تصویر رکھی ہوتی۔ وہ تصویر کو سینے سے لگا کر دیر تک دیکھتی، جیسے ماں کی آنکھوں میں اپنا سہارا تلاش کر رہی ہو۔ پھر وہ دھیمی آواز میں دعا مانگتی، یا اللہ، میری ماں مجھے دیکھ رہی ہو، مجھے صحیح راستہ دکھا دو، مجھے اتنی ہمت دے کہ میں ٹوٹ نہ جاؤں۔ دعا کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر وہ آنسو پونچھ کر کتاب کھول لیتی، کیونکہ ناہید جان چکی تھی کہ اگر اسے اس دنیا میں اپنا مقام بنانا ہے تو علم ہی اس کا سب سے مضبوط سہارا ہے۔ ایک دن اسکول میں مضمون نویسی کے مقابلے کا نتیجہ آیا۔ ناہید نے دل لگا کر اپنی ماں کی یادوں اور زندگی کے خوابوں پر ایک مضمون لکھا تھا۔ استاد نے اس کا نام انعام کے لیے پکارا تو ناہید کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ پوری کلاس نے تالیاں بجائیں اور استاد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا، تم نے دل سے لکھا ہے، اسی لیے کامیاب ہوئی ہو۔ انعام ہاتھ میں لیے ناہید کا دل خوشی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی گھر پہنچی، سانس ابھی ٹھیک سے بحال بھی نہ ہوئی تھی کہ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، امی، دیکھیں، میں نے اسکول میں انعام جیتا ہے۔ مگر زینت نے نہ مسکرانے کی زحمت کی، نہ انعام کو غور سے دیکھا۔ اس نے بس ایک سرسری سی نظر ڈالی اور سرد لہجے میں بولی، یہ سب تمہارے لیے نہیں ہے، اسکول کے بچے جیتتے ہی ہیں، اس میں اتنی خوش ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ الفاظ ناہید کے دل پر بوجھ بن کر گر پڑے۔ اس کی مسکراہٹ وہیں تھم گئی۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا انعام اچانک بے وزن سا لگنے لگا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی، جیسے اس کی خوشی پر کسی نے پردہ ڈال دیا ہو۔ کمرے میں آ کر ناہید دیر تک انعام کو دیکھتی رہی۔ وہ سوچتی رہی کہ کیا اس کی محنت واقعی کسی کے لیے معنی رکھتی ہے؟ کیا وہ کبھی اس گھر میں وہی محبت محسوس کر پائے گی جو ایک ماں اپنے بچے کو دیتی ہے؟ اس رات ناہید دیر تک جاگتی رہی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خلا تھا، ایسا خلا جو کسی تعریف، کسی انعام سے نہیں بھر سکتا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی کامیابیوں کو دل میں ہی سنبھال کر رکھے گی، کیونکہ ہر خوشی بانٹنے کے لیے کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ مسٹر ریاض ناہید کی خاموشی اور بدلتے ہوئے رویے کو کافی دنوں سے محسوس کر رہے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ جو بچی کبھی سوالات کرنے میں سب سے آگے ہوتی تھی، اب اکثر گمسم بیٹھی رہتی ہے۔ ایک دن اسکول کے بعد انہوں نے ناہید کو اپنے پاس بلایا۔ ان کی آواز میں نرمی اور آنکھوں میں خلوص تھا۔ ناہید، کیا سب ٹھیک ہے بیٹا؟ آج کل تم بہت چپ چپ سی رہنے لگی ہو۔ یہ سوال سنتے ہی ناہید کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ پہلے تو خاموش رہی، پھر آہستہ آہستہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگی۔ اس نے گھر کے ماحول، بے توجہی اور اپنی ٹوٹی ہوئی خوشیوں کا ذکر کیا۔ مسٹر ریاض نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی، ایک لمحے کے لیے بھی اس کی بات نہیں کاٹی۔ پھر انہوں نے شفقت سے کہا، بیٹا، یاد رکھو، گھر کے حالات انسان کو کمزور نہیں بناتے بلکہ مضبوط بناتے ہیں۔ اگر تم ہمت ہار گئیں تو تمہارے خواب بھی ہار جائیں گے۔ انہوں نے ناہید کو پڑھائی کے لیے عملی مشورے دیے، روزانہ کا مطالعہ کا وقت مقرر کروایا اور اسے یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ اس کی رہنمائی کے لیے موجود رہیں گے۔ وہ اکثر ناہید کی کاپیاں خود چیک کرتے، اس کی تحریر کی تعریف کرتے اور چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر شاباش دیتے۔ ایک دن انہوں نے کہا، بیٹا، تمہاری محنت تمہیں وہاں لے جائے گی جہاں کوئی تمہیں نظر انداز نہیں کر سکے گا۔ علم وہ طاقت ہے جو کسی سے چھینی نہیں جا سکتی۔ ان باتوں نے ناہید کے دل میں امید کی نئی روشنی جگا دی۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کی بات سننے والا بھی ہے، کوئی اس کی صلاحیتوں پر یقین رکھنے والا بھی ہے۔ اس دن کے بعد ناہید نے پہلے سے زیادہ دل لگا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ جان گئی تھی کہ اگر زندگی نے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی ہے تو اسے دوگنی طاقت سے آگے بڑھنا ہوگا۔
وقت خاموشی سے گزر گیا۔ وہ ناہید جو کبھی ایک خاموش سی بچی تھی، اب محنت، صبر اور لگن کے باعث ایک مضبوط ارادوں والی لڑکی بن چکی تھی۔ کئی برسوں کی مسلسل جدوجہد کے بعد آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب شہر کے بڑے تعلیمی امتحان کا نتیجہ آیا۔ ناہید نے اعلیٰ نمبر حاصل کیے تھے اور اس کے ساتھ ہی اسے ایک مشہور اسکالرشپ بھی مل گئی، ایسی اسکالرشپ جو صرف چند چنیدہ اور قابل طلباء کو دی جاتی ہے۔ جب یہ خبر اسکول پہنچی تو اساتذہ نے خوشی کا اظہار کیا۔ مسٹر ریاض کی آنکھوں میں فخر کے آنسو تھے۔ انہوں نے کہا، میں جانتا تھا ناہید، تم اپنی محنت سے ایک دن سب کو جواب دے دو گی۔ ناہید کا دل خوشی سے بھر گیا، مگر اس خوشی کے ساتھ ایک ہلکی سی گھبراہٹ بھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خبر گھر میں کس طرح لی جائے گی۔ پھر بھی امید کا دامن تھامے وہ گھر لوٹی اور آہستہ سے اسکالرشپ کا خط زینت کے سامنے رکھا۔ زینت نے خط پڑھا، مگر اس کے چہرے پر خوشی کے بجائے ناگواری پھیل گئی۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، اب اتنی پڑھ لکھ کر کیا کرے گی؟ لڑکیوں کا اصل کام تو گھر سنبھالنا ہوتا ہے، یہ سب وقتی کامیابیاں ہیں۔ یہ سن کر ناہید کے دل میں ایک لمحے کے لیے دکھ ابھرا، مگر اب وہ پہلے جیسی کمزور نہ تھی۔ زینت کی باتوں میں چھپی حسد اور تنگ نظری وہ صاف پہچان چکی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ کچھ لوگ دوسروں کی روشنی سے یہ خفا ہوتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی دنیا اندھیرے میں ہوتی ہے۔ ناہید نے صبر اور برداشت کا دامن نہ چھوڑا۔ اس نے بحث نہیں کی، نہ جواب دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اصل کامیابی شور مچانے میں نہیں بلکہ خاموشی سے آگے بڑھنے میں ہے۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور اپنے مستقبل کی تیاری میں جٹ گئی۔ اب ناہید کے لیے محبت کا مطلب بدل چکا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ محبت صرف لفظوں یا دکھاوے سے نہیں ہوتی، بلکہ وہی محبت سچی ہوتی ہے جو دل سے نکلے، چاہے وہ ایک استاد کی دعاؤں میں ہو یا کسی خاموشی حوصلہ افزائی میں۔ اسی یقین نے اسے مزید مضبوط بنا دیا اور وہ پورے اعتماد کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ آصف ناہید میں آنے والی واضح تبدیلیوں کو محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ دیکھتا تھا کہ اس کی بیٹی اب پہلے سے زیادہ سنجیدہ، مضبوط اور خوددار ہو چکی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب شکوے کم اور عزم زیادہ تھا۔ ناہید کی کامیابیاں آصف کے دل میں خوشی بھی لاتیں، مگر ساتھ ہی ایک انجانا سا سوال بھی اٹھاتی تھیں۔ کیا اس نے اپنی بیٹی کو وہ توجہ اور محبت دی جو اس کا حق تھی؟ ایک دن آصف نے اتفاقاً زینب کو ناہید سے سخت لہجے میں بات کرتے سنا۔ وہ پہلی بار غور سے دیکھ رہا تھا کہ زینت کی باتوں میں ماں جیسی شفقت نہیں بلکہ خود غرضی اور حسد جھلک رہا تھا۔ اسی لمحے آصف کے دل پر برسوں کی غفلت کا پردہ ہٹ گیا۔ اسے اپنی مرحوم بیوی کے الفاظ یاد آئے، بچی کا دل بہت نازک ہوتا ہے، اسے محبت کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آصف کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ اپنی بیٹی کے دکھ کو سمجھنے میں دیر کر چکا ہے۔ اس رات وہ دیر تک سو نہ سکا۔ اس نے ناہید کی بچپن کی تصویریں دیکھیں، اس کی کامیابیوں کے سرٹیفکیٹ ہاتھ میں لیے اور سوچتا رہا کہ کس طرح ناہید نے خاموشی سے سب کچھ سہ لیا۔ اگلے دن آصف نے ناہید کو اپنے پاس بٹھایا۔ اس کی آواز بھاری تھی، آنکھیں نم تھیں۔ اس نے ناہید کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹی، میں نے تمہیں سمجھنے میں بہت دیر کر دی۔ تم نے سب کچھ تنہا برداشت کیا اور میں دیکھ نہ سکا۔ ناہید خاموش رہی، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آصف نے اسے سینے سے لگا لیا اور پہلی بار اسے وہ تحفظ دیا جس کی اسے برسوں سے کمی تھی۔ پھر آصف نے مضبوط لہجے میں وعدہ کیا، بیٹی، آج کے بعد تمہاری خوشی میری اولین ترجیح ہے۔ میں کسی کو بھی تمہارے خوابوں اور وقار کے درمیان آنے نہیں دوں گا۔ اب تمہیں کسی بھی دکھ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس لمحے ناہید نے محسوس کیا کہ اگرچہ ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، مگر باپ کا سچا احساس اور ساتھ زندگی کی بہت سی کمیوں کو پورا کر سکتا ہے۔ یہی احساس اس کی کہانی کا سب سے بڑا سبق تھا کہ خاموش بچوں کی بات سن لینا ہی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کہانی کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ والدین کی حقیقی محبت، استاد کی رہنمائی اور محنتی ارادے زندگی میں درپیش مشکلات کے باوجود کامیابی کی سب سے مضبوط کنجی ہیں۔ ناہید کی طرح ہر بچہ، چاہے وہ مشکلات اور دکھوں سے گھرا ہو، اگر صبر، ایمانداری اور لگن کے ساتھ آگے بڑھے تو ایک دن اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ زندگی میں حسد، خود غرضی اور دکھاوا محبت جیسے عناصر ہمیں کبھی پیچھے نہیں دھکیل سکتے۔
بشرط یہ کہ ہمارا دل سچا اور ارادہ مضبوط ہو۔ چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، نیک دل انسان ہمیشہ اپنی محنت اور صبر سے منزل حاصل کر لیتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ سبق بھی ملتا ہے کہ والدین کا حق اور استاد کی رہنمائی کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ ایک استاد کا مشورہ، ایک والد کی ہمدردی اور ایک محنتی دل وہ سہارا ہیں جو زندگی کے پیچیدہ راستوں میں بھی روشنی فراہم کرتے ہیں۔ آخر میں ناہید کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کامیابی صرف نمبر یا انعامات میں نہیں، بلکہ دل کی پختگی، صبر، برداشت اور اخلاقی استقامت میں ہے۔ جو لوگ مشکلات میں بھی ہمت نہیں ہارتے، وہ نہ صرف کامیاب ہوتے ہیں بلکہ اپنے کردار اور انسانیت کی پہچان بھی بناتے ہیں۔ یہی وہ سبق ہے جو ہر والد، استاد اور طالب علم کے لیے روشنی کا مینار بن سکتا ہے۔ ناہید نے نہ صرف اپنی تعلیم میں بہترین کامیابی حاصل کی، بلکہ دل کی گہرائیوں سے اپنے والد کے ساتھ مضبوط اور محبت بھرا رشتہ قائم کیا۔ وہ جان گئی تھی کہ حقیقی تعلقات صرف دکھاوا اور لفظوں سے نہیں بنتے، بلکہ دل کی سچائی، قربانی اور وقت کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں۔ آصف کی محبت اور سمجھ بوجھ نے ناہید کے لیے ایک مضبوط سہارا بن کر اس کی زندگی میں روشنی ڈال دی۔ زینت کی، دکھاوے کی محبت، حسد اور خود غرضی کبھی بھی ناہید کے خوابوں اور عزت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکی، بلکہ یہ سب تجربات ناہید کو اور زیادہ پختہ، صابر اور ہوشیار بناتے گئے۔ اس نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی میں مشکلات اور ناانصافی کے باوجود حوصلہ نہ ہارنا ہی اصل کامیابی ہے۔ آخر کار ناہید نے سیکھا کہ صبر، ایمان اور محنت ہمیشہ بہترین نتیجہ دیتے ہیں۔ علم اور محنت کا سلسلہ اگر دل سے جڑا ہو تو کوئی بھی طاقت یا رکاوٹ اسے روک نہیں سکتی۔ اور سب سے اہم سبق یہ تھا کہ سچی محبت، چاہے والدین کی ہو یا استاد کی رہنمائی، انسان کو نہ صرف کامیابی دلاتی ہے بلکہ اسے اخلاقی اور جذباتی طور پر بھی مضبوط بناتی ہے۔ نہ صرف ناہید بلکہ ہر سننے والا یہ سمجھ سکتا تھا کہ زندگی کے ہر امتحان میں ہمت اور ایمان کا ہاتھ تھامنا ہی انسان کو اس کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ یہی وہ سبق ہے جو ہر والدین، استاد اور بچے کے لیے روشنی کی طرح رہنمائی کر سکتا ہے۔